अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक। लाहौर रंग की जानिब और गुड मॉर्निंग लाहौर की टीम की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज 77 साल पहले एक अजीम ख्वाब की तकमील आज के दिन हुई और हमारे आबा व अजदाद ने इंतहाई अजीम कुर्बानियों से, लाजवाल कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया। इसका असास, इसका नज़रिया, इसका मकसद हमें भूलना नहीं चाहिए जो आज के दिन हम भूल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, क्योंकि इसका मकसद था कि हम अपनी इस्लामी तालीमात के मुताबिक यहाँ ज़िंदगी गुजार सकें। एक मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाने का ख्वाब क्या था उसको हम अपने जहन में रख सकें और इस आज़ादी के दिन को हम इस तरह से बनाएं जैसे कि इसका हक बनता है। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम आगाज़ करने से पहले पाक फ़िज़ाइया की जानिब से जश्न आज़ादी के मौका पर एक पैगाम भेजा गया है और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं नाज़रीन को वो दिखाना चाहती हूँ। बहुत खूब, इसी तरह से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान खुसूसी मौजूद है जिनसे हम जानेंगे पाकिस्तान की नज़रियाती असास क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला, साबिक डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, डॉक्टर मोहम्मद महबूब हुसैन चेयरमैन शोबा तारीख पंजाब यूनिवर्सिटी, और हमना शाहिद जो कि है एक गुलकारा। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कायदे-ए-आज़म के बनाए गए पाकिस्तान में जिस असास पे, जिस नज़रिए से पाकिस्तान हमें बना कर दिया गया था कलमा तैयबा की बुनियाद पर, क्या वो असास, वो नज़रिया आज भी कायम है? क्या हम उसी नज़रिए के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर चल रहे हैं? और पाकिस्तान की तारीख में और कौन से पहलू हैं जो हम इनसे जान सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको भी और तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में है और ओवरसीज़ हैं सबको बिल्कुल। इस तरह से अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे, आमीन इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जश्न आज़ादी है और हम उसी तरह से जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, स्पेसिफिकली इस दिन को, क्या ये जश्न आज़ादी सिर्फ इस दिन के लिए मुख्तस हो गई है? देखिए, एक तो हर साल हमें अदा करना होता है जी कि हमने पाकिस्तान क्यों बनाया। पाकिस्तान चूँकि एक नज़रियाती मुल्क है, बिल्कुल ऐसे, और नज़रियाती मुल्क से मुराद जब हम कहते हैं तो कायद-ए-आज़म का विजन ये था कि इस्लामी जमहूरी रिफाई रियासत बने। ज़ाहिर है ये एक विजन हमेशा कभी कंप्लीट नहीं होता है, वो आप रोज़ाना चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं और उसको हमें कायम रखने के लिए हर साल ये मनाना भी चाहिए, लेकिन हर इसका अमली सबूत भी रोज़ाना देना जो है वो मेजर है, वो रोज़ाना और हर लम्हे देना चाहिए, जो कि शायद आपने जिस तरह जिक्र किया, ऐसा लगता है कुछ ऐसा फेज़ आ गया है जिससे सियासी जो डिवीज़न है उसकी वजह से चंद बच्चे, चंद लोग हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में मायूसी की तरफ चले जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह तो उनको हमें ये जो दिन है ना, इस तरह हम मनाएं कि उनको भी हम शामिल करें, उनके भी शिकवे गिले हम उन्हें दूर करें और उनको इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाएं। सबको शामिल लेकर जब हम जश्न मनाते हैं, असल तो जश्न वो होता है लोगों को निकाल कर नहीं होता है, शामिल करके हर, क्योंकि हमारे झंडे में दो रंग हैं, जो अक़लियतों की भी नुमाइंदगी करता है और जो अक्सरियत हम मुसलमान हैं उनकी भी नुमाइंदगी करता है। तो सबको साथ लेकर चलना, हर एक अपना हिस्सा जो है वो इसमें डाले। किसी एक की जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि सिर्फ एक का फ़र्ज़ है जिसने निभाना है, सिर्फ कायद-ए-आज़म का फ़र्ज़ तो नहीं था ना कि वो तो हमें देकर चले गए एक प्रॉपर मुल्क, तो अब हमें है कि उसको किस तरह से हम बिल्ड कर सकते हैं। जी सर, मैं आपकी तरफ दोबारा चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? सर बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी और पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक जी। सर, जश्न आज़ादी के मौका पर आपको क्या लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग लगती है अभी? देखें, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि ये देखना पड़ेगा कि हमने ये आज़ादी हासिल क्यों की। अगर हम थोड़ा सा अपनी तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इस खित्ते में बसने वाले मुसलमानों पर असरा हयात तंग कर दिया गया था और फिर उस वक्त मुसलमान जुम्मा उठे जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान का नाम है। उन्होंने एक डायरेक्शन दी तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए, फिर आगे चलकर उसको कैरी किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और आप देखें कि उनका जो विज़न था, उनकी जो स्ट्रगल थी, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। वो विज़न क्या था, वो स्ट्रगल क्या थी, वो यही था कि हम एक ऐसा आज़ाद मुल्क हासिल करें जहां हम इस्लाम के असूलों को आज़ादाना अपना अप्लाई कर सकें और फिर यहाँ पर एक वेलफेयर स्टेट हो, सबको अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदा रहने का हक़ हासिल हो। और वो जो उनका विज़न था वो यही था कि एक वेलफेयर स्टेट जहाँ पर आज़ादी हो। आज़ादी किस चीज़ की? इजहार की आज़ादी, सोच की आज़ादी, तकरीर की आज़ादी।
تو ہمیں اس چیز کو آزادی دے کے ذمہ داری بھی دیتی ہے. اب یہ آزادی نہیں ہے کہ ہم ایک بے ہنگم ہجوم کی طرح شور مچائیں, ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ دیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں, ہم جس بھی حیثیت میں ہیں. اگر ہم میڈیا پرسن ہیں تو میڈیا کا رول ہے, اگر ہم اساتذہ ہیں تو ان کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے, اگر ہم پولیٹیشینز ہیں تو ان کا اپنا ایک رول ہے. اسی طرح باقی ہر ایک کو ایمانداری کے ساتھ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے پروفیسر اقبال صاحب کی طرف آتی ہوں. سر, آپ مجھے بتائیں گے کہ جو بھی نظریاتی اساس ہے اس میں کس طرح سے چیزیں آہستہ آہستہ مسنگ ہوں گی, کیونکہ ایسے تو نہیں ہوتا نا ایک دن میں ہم مایوسی کی طرف جائیں گے, تو چیزیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, انہوں نے تو وہ بیک گراؤنڈ آف کریشن آف پاکستان بتا دی ہے, وار آف انڈیپینڈنس بتا دی ہے. اب ہم پاکستان بننے کے بعد جو خواب دکھایا گیا تھا ہمیں مسلمانان ہند کو کہ پاکستان ایک جنت نظیر ہوگی, اگر ہم وہیں سے شروع کریں, تحریک علی گڑھ سے اگر ہم شروع کریں تو وہاں سے اگر آپ بتائیں کہ جس طرح سے سر سید احمد خان نے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف توجہ دی اور کہا کہ پہلے تعلیم کی طرف آپ تربیت کی طرف توجہ دیں, پھر آپ دوسری ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں. جی, وہ تو دیکھیں نا, اصل میں سر سید کو سمجھنے سے پہلے دیکھنا یہ پڑے گا کہ مسلمان جب 711 میں آئے تو وہ ایز اے حکمران کے طور پر آئے. 1857 کی جنگ آزادی میں یکدم ان کی حیثیت محکوم والی چلے گئی. صرف محکوم والی نہیں چلے گی, اس کے پیرالل انگریزوں نے ہندوؤں کو نمایاں پوزیشنیں دے دی, اہمیت دے دی, تو مسلمانوں کی حیثیت تھرڈ گریڈ سٹیزن کے طور پر ہو گئی. اور مسلمان شمار ہی نہیں کیا جا رہا, مسلمان انگریزوں کے بھی خلاف ہو گئے, عیسائیت کے بھی خلاف ہو گئے, ویسٹرن ایجوکیشن کے بھی خلاف. نتیجتاً وہ جو حکومتی جو پالیسیاں تھیں وہ اس سے ہٹتے چلے گئے. تو پھر سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ کو ویسٹرن ایجوکیشن لینی ہے, سائنٹیفک ایجوکیشن لینی ہے, اور پھر آپ کو انگریزوں کے ساتھ آپ کو ریکنسائلیشن کرنی ہے. اس طرح سے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی بھی ایک بنائی گئی تھی. سائنٹیفک سوسائٹی بنائی, اسکول بنایا, کالج علی گڑھ کالج بنایا, پھر وہ علی گڑھ یونیورسٹی بھی بن گئی. تو یہ جو تھی نا, یکدم سر سید نے کوئی سوچا نہیں تھا کہ میں تحریک چلا رہا ہوں. وہ چلے تھے, ساتھ ساتھ ساتھی ملتے چلے گئے, کار بنتا چلا گیا. پھر وہ علی گڑھ میں چونکہ جہاں کالج بنا اور وہیں پہ مرکز بن گیا ان کی سرگرمیوں کا, اس لیے انہیں علی گڑھ موومنٹ کہا گیا. انہیں کے آگے لوگوں نے جو بکار الملک تھے, موصل ملک تھے, انہوں نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنا دی. پھر 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ سے علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں دو ممالک کا دو قومی نظریے کی بنیاد پر نارتھ ویسٹ میں ایک تصور دے دیا. پھر اسی آل انڈیا مسلم کے لاہور کے اجلاس میں 23 مارچ کے قرارداد لاہور 1940 پاس ہوئی, اور ایک علیحدہ ملک کا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ملنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہندوستان میں 80% 75 to 80% ہندو تھے. ہندو ہونا کوئی برائی نہیں تھی, اکثریت ہونا کوئی برائی نہیں تھی. ان کے پس منظر میں چونکہ وہ کئی سو سالوں کی مسلمانوں کی حکومت تھی, اور اس میں ان کے خیال میں کیے گئے ان پر جو مظالم تھے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے, اور اس کا مظہر جو نمایاں نظر آیا نہرو رپورٹ میں نظر آیا, کانگریسی وزارتوں میں نظر آیا. پھر جناح نے کوشش کی کہ کوئی پاور شیئرنگ فارمولا ہو جائے اور کسی طرح ہم یونائٹڈ انڈیا میں رہیں اور انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیں, لیکن وہ جب نہیں ہو پایا تو پھر قرارداد لاہور میں جب فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک علیحدہ ملک نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں, بنگال اور آسام اور پنجاب, سندھ, بلوچستان اور یہ کے پی میں ہم نے ایک علیحدہ ملک لینا ہے. اور وہ پھر 7 سال کی جد و جہد جس میں ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی, خاص کر فرقہ وارانہ فسادات جب ہوئے تو اس کی جو جن لوگوں نے قربانیاں دی, جو ہجرت کر کے آئے, جو جن کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے, خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, وہ بھولنا نہیں چاہیے, وہ اپنی قوم کو میں یاد دلانا چاہیے. ایسے ہی ہے. سر آپ کو تو بہتر پتا ہوگا, آپ تاریخ دان ہیں اور پروفیسر ہیں آپ. سر مجھے بتائیں کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے نہرو رپورٹ کا ذکر کیا, ان میں سب چیزیں اس طرح سے ہی تھیں جس طرح سے گاندھی کی ایک وہ چاہتے تھے کہ ہمیں علیحدہ سے الیکٹورل سیل ملا تھا جس میں ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی. کسی طرح سے وہ چیزیں سنپ کرتے گئے کہ کس طرح سے ملک مسلمان جو ہیں وہ ایک سیپریٹ آئیڈینٹی جو ہے ان کی وہ پریزنٹ نہ ہو. تو ان سے تب سے لے کر اب تک جو ہندوؤں کے ساتھ یا کسی بھی غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ سامنے کلیئر ہے, کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ وہ ہمارے دوست کبھی بھی نہیں رہے ہیں.
کچھ بھی کر کے وہ پیچھے ایک ان کے ایک کوئی نہ کوئی کارروائی رہی ہے اپنے مفادات کے لیے. تو اب اگر ہم دیکھیں ہم کس طرح سے چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم اگر ایکسپریشنلی اگر اس کو ریویو کریں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں پر ہمیں نا ایک بڑا کلیئرٹی کرنی چاہیے کہ ہندو بطور ہندو ہمارے دشمن نہیں رہے. آج بھی پاکستان میں ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے, وہ ہمارے شہری ہیں, اور قائد اعظم کی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں اسپیچ تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں, اب مذہب کی بنیاد پر آپ اقلیت نہیں ہیں, اب اس آزاد ملک کے شہری ہیں, یہ کلیئر. دیکھیں ہمیں جو اعتراض تھا نا وہ ان کی جو لیڈرشپ تھی, خاص طور پہ جو کانگریس تھی, کانگریس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا. دیکھیں قائد اعظم یا اس سے پہلے سر سید, یہ جو دو بڑے سمبل ہیں ہماری آزادی کے, انہوں نے تو بہت بھرپور کوشش کی کہ ہم مل جل کر آگے بڑھیں. لیکن نا سر سید تو ہندو اور مسلمانوں کو ایک خوبصورت دلہن کی دو خوبصورت آنکھوں سے تشبیہ دیتے تھے کہ یہ مل کر چلیں گے. لیکن جو کانگریس لیڈرشپ کی تھی ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلیں. اسی لیے جب آپ قائد اعظم کو دیکھتے ہیں, قائد اعظم تو انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ہی کانگریس سے کیا تھا, دادا بھائی نورو جی کے پولیٹیکل سیکرٹری کی حیثیت سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ فرسٹ آف آل آئی ایم انڈین ریدر دین مسلم. لیکن جب وہ ناکام ہو گئے اپنے اس برج کرنے میں, حالانکہ انہوں نے دیکھیں نا لکھنؤ پیکٹ کے ذریعے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر قرار دیے گئے, اور وہ میرا ایک وہ پرپس نہیں ہے کہ مذہبی لحاظ سے ہم ہندو ہمارے دوست نہیں ہیں اس طرح سے, لیکن ان کے پرپس ایک اس طرح سے ہی ہے. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, آپ نے نہرو رپورٹ کی بات کی, سر نے نہرو رپورٹ کی بات کی. اب نہرو رپورٹ دیکھیں اس سے پہلے کانگریس کی لیڈرشپ مان چکی تھی مسلمانوں کے مطالبات, سیپریٹ الیکٹوریٹ کو مان چکی تھی, لیکن نہرو رپورٹ میں آ کر اس سے وہ خود منحرف ہو گئے. اور وہ جو شوکت علی نے ایک دفعہ کہا تھا, مولانا جوہر کے جو بھائی تھے, کہ مجھے جوانی میں شکاری کتے پالنے کا شوق تھا, میں نے کسی کتے کو کسی خرگوش کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا. اور اب آگے چل کر جو پھر کانگریس نے الیکشن جیت لیا 1937 کا, اس الیکشن میں جب ان کو ایک میجورٹی مل گئی 7-8 صوبوں میں, پھر انہوں نے جو رویہ رکھا مسلمانوں کے ساتھ, اس رویے نے پھر مسلمانوں کو مجبور کر دیا, خاص طور پر مسلم لیڈرشپ کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک الگ وطن کی ڈیمانڈ کریں. اور آپ دیکھیں کہ 37 کا جو مینیفیسٹو تھا مسلم لیگ کا یا کانگریس کا, وہ ملتا جلتا تھا, دونوں اس ملک کی فلاح کی بات کر رہے تھے. قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ الیکشن کے بعد ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹس بنائیں گے, لیکن جب ان کو ایک طرح سے ان ایکسپیکٹڈ میجورٹی ملی, انہوں نے بالکل اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا اور کہا جی کہ ہم تو آپ کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے. تو یہ ان کی طرف سے تھا, مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھا. اور قائد اعظم سے کسی جرنلسٹ نے یہ سوال پوچھا تھا نا کہ مسٹر جناب پاکستان بنانے میں آپ کا کتنا رول ہے, انہوں نے کہا 2 آنے, باقی 14 آنے یا 16 آنے. وہی کانگریس کا رویہ تھا جس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم ایک الگ وطن کی ڈیمانڈ کریں. اور جب پھر ڈیمانڈ کی تو اس وقت بھی کانگریس لیڈرشپ یہ کہتی رہی تھی کہ یہ تو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, یہ ایک ضدی بچہ ہے, یہ مان جائے گا, اس کو کچھ دے دیں مان جائے گا. لیکن قائد اعظم نے کہا کہ جی ہم نے we think 100 times before take a decision, but after taking the decision we must stand as a strong man. سر یہ مستقل مزاجی ان کی شو کرتی ہے, یہ ان کا شو کرتا ہے کہ یہ نہیں گزارا ہو سکتا. اور آپ دیکھیں کہ 40 سے 47 تک کا جو 7 سال کا عرصہ ہے, پھر انہوں نے ہندوستان کی جو سیاسی گاڑی تھی اس کو خود ڈرائیو کیا, اور کانگریس بھی پھر کہتی رہی ہمارے ساتھ ملو, پھر انگریز بھی کہتے رہے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ ایک الگ وطن کا حصول ہے, اب ہم لے کر رہیں گے آزادی, اب بن کے رہے گا پاکستان. اسی طرح سے ہی ہے کہ ہمارا نوجوانوں کو بھی یہی پیغام ہے, جس طرح سے قائد اعظم نے مستقل مزاجی کے ساتھ ایک چیز کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں, اور قائد اعظم نے اس طرح سے ہی کوشش کیا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ آج سوچا اور کل پاکستان بن گیا, یا انڈیا نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر یا انگریزوں نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر سب چیزیں دے دی. اس کے لیے تگ و دود کرنا پڑتی ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کرنا پڑتی ہے. اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کام اور صرف کام, تو اس طرح سے کام کر کے ہی ہم اپنے اصلی مقام تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو میسج ہوتے ہیں قائد اعظم کے, جو کول ہیں, یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں, ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا سر, جیسے کہ بتایا کہ انڈیا یا جو بھی آپ لگا لیجئے, مطلب دوسرے ویسٹرن کلچر لگا لیجئے, انڈین کلچر لگا لیجئے, ہم نے سیپریٹ اس لیے ہوئے تھے کہ ہم اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزار سکیں. ہمارے اپنے ستون ہیں, ہمارے اپنے بنیادیں ہیں کچھ جس کے مطابق ہم نے پاکستان میں زندگی گزارنا تھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ویسٹرن کلچر لگا لیں یا دوسرے کلچر کو پاکستان میں زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں رادر دین اپنے کلچر کو لے کر چلنا؟ دیکھیے کلچر جو ہوتا ہے نا وہ اسٹیٹک نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر جو بیسک جو پرنسپلز ہیں, بیسک آئیڈیالوجی لگا لیجیے. آئیڈیالوجی کیا تھی؟ جیسے میں نے پہلے کیا, 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے
پاکستان حاصل کرنا تھا 2 قومی نظریے پہ ہم نے حاصل کر لیا ہے. اب جو رہ گیا ہے وہ آئیڈیالوجی. ہم پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ہم اس لیے حاصل کرنا چاہتے تھے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست قائم کرنا ہے, مگر اس میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی سٹیزن شپ ملی ہے, ایکول رائٹس ہیں. وہ آزادی ہے کہ وہ مندر میں جائیں, مسجد میں جائیں, گرجا گھر میں جائیں. ان کو شخصی آزادی ہے, مذہبی آزادی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کل کو دیکھے گا آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ مذہبی طور پر تو علیحدہ ہوں گے لیکن سارے پاکستانی بن جائیں گے. اور اسی طرح انہوں نے خواتین کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی. تو آپ جو کلچر ہمارا یہ تھا, جو مسلم رول میں بھی یہ تھا, بہت کم حکمران تھے جنہوں نے ہندوؤں کے ٹیمپلز کو گرایا تھا, ورنہ زیادہ تر حکمرانوں نے ہندوؤں کو اپنی فوج میں, اپنی بیوروکریسی میں, اپنے مشاورت میں, وزارت میں لیا تھا, اور یہی جناح کا تصور تھا. اسی لیے انہوں نے جوگندر ناتھ منڈل کو, جو کہ ہندو تھے, انہوں نے ان کو اپنی وزارت میں لیا. پاکستان بننے سے پہلے بھی جو کہ مسلمانوں کا کوٹا تھا اس ہندو کو لیا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم وہ پاکستان لے کر آئیں گے جو پروگریسو اپروچ دیتا ہے. انہوں نے 11 اگست کی سپیچ میں یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں تھیوکریسی نہیں ہوگی, ملا کی, چند ملا کی جو چنیدہ لوگ ہوں گے ان کی حکومت نہیں ہوگی, ہماری جمہوریت ہوگی, عوام کے منتخب نمائندے ہوں گے. اچھا, یہ جو آپ نے کہا نا ویسٹرن کلچر, یہ بہت ریسنٹ فنامنا ہے. آرتھوڈاکس نہیں سر, یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے نا, آرتھوڈاکس لگا لیجیے یا ماڈرنائزیشن. سر آپ کو پتہ ہوگا یہ تو شروع سے ہے نا, ایک نظریاتی اختلاف تو رہا ہے. آرتھوڈاکس کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے, ماڈرن جو تیاری تھی وہ کہتے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے. ایک اس طرح سے شاید آپ بہتر بتا سکتے ہیں. کچھ مذہبی جماعتوں کا یہ خیال تھا جو تحریک پاکستان کے دوران کہ پورے ہندوستان کو آزادی ملنی چاہیے, جس میں اس وقت کی جماعت اسلامی تھی, جمعیت علماء ہند تھی, ان کی لیڈرشپ کا یہ خیال تھا کہ جو مسلم لیگ کی سوچ ہے یا جو قائد اعظم کی سوچ ہے اس کے وہ خلاف تھے. لیکن یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دوں, جب پاکستان بن گیا تو پھر وہ سیاسی جماعتیں بھی قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہو گئیں, اور انہوں نے بھی کہا کہ جی اس وقت ہماری اپروچ یہ تھی, لیکن اب پاکستان چونکہ بن گیا, اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو شہری ہیں ان کی ویژن کے مطابق ترقی ملنا چاہیے. اچھا, قائد اعظم کی ہم بات کر رہے ہیں اور نظریات کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد 12 اگست 1947 کو, جب یہ ابھی آفیشیلی ہم نے ڈکلیئر بھی نہیں ہوا تھا کہ پاکستان 14 یا 15 اگست کی درمیانی رات, تو 2 دن پہلے 12 اگست کو جو سب سے پہلی کمیٹی بنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے تھرو, وہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی, اور اس کو قائد اعظم خود چیئر کر رہے تھے. اور اس میں اس وقت اسمبلی میں موجود جو مذہبی اقلیتوں کے لوگ تھے, نمائندگی تھی, ان کو بھی شامل کیا گیا, تاکہ اس کا ایک اپروچ نظر آتی ہے فیوچر پاکستان کی کہ جب پاکستان آگے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے, اس ملک کا آئین بنانا ہے, تو اس آئین میں یہاں پر بسنے والی دوسرے مذہب کے لوگوں کا کیا رول ہوگا. اور یہ جو ہیومن رائٹ کمیٹی میں ہیومن رائٹس کمیٹی, اور اسی طرح جو آئین سازی کا عمل شروع ہوا, تو جو ڈائریکشن دی گئی قائد اعظم کی طرف سے وہ یہی تھی کہ اس میں ان چیزوں کو جو بنیادی جمہوریت کے اصول ہیں ان کو اپلائی کیا جائے گا ہم اس نئے آئین میں, اور یہاں پر تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے. آپ وہ سپیچ پڑھ کر دیکھیے, اتنی کمپریہنسو سپیچ ہے. اور جو جناح صاحب کے بایوگرافرز ہیں, خاص طور پہ ہیکٹر بلائتھو, انہوں نے لکھا ہے کہ جناح صاحب اس سپیچ کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن تھے اور بہت زیادہ انہوں نے سوچ بچار کیا. 11 اگست کو انہوں نے سپیچ کرنی تھی اور اس سے پہلے رات وہ پورا سوچتے رہے. اور وہ بتاتے ہیں, جب وہ بایوگرافی ہم پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ شہر سے گزر رہے تھے کراچی سے, تو کچھ ہندو بھی ان کو نظر آئے. تو وہ بایوگرافر نے کوٹ ان کوٹ یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے ہندوؤں کو دیکھا تو شاید تقریر کرتے ہوئے ان کے ذہن میں ان کا رول, فیوچر رول بھی تھا کہ یہ پاکستان کے شہری ہیں, ان کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. اس لیے کہ ان کو یہ جو ان کی وزڈم دور اندیشی کو, باقی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا کم موقع دیا. اگر تھوڑا وہ مزید حیات رہتے تو شاید پاکستان کا جو آئین سازی کا عمل وہ جلدی مکمل ہو جاتا. اور ہم 9 سال لگے, 1956 میں بنا, تو وہ عمل جلدی شروع ہو جاتا اور ہم جلدی ڈائریکشن پر چڑھ جاتے. اور آج جو تھوڑا سا ہمیں آپ کا یہ سوال تھا کہ آج کا اور اس وقت کا جو سوچ تھی اس میں جی سر ڈومیننٹ ہو رہی ہیں چیزیں. اگر آپ دیکھیں ویسٹرنائزیشن یا ماڈرن کلچر, ہم دیکھیں ڈومیننٹ ہیں. دیکھیں اس کے اور بھی کئی فینومین ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شاید ہم پاکستانی قوم اب اس نظریے سے یا اس اساس سے دور ہٹ گئی ہے.
اصل میں یہ گلوبل ولیج ہے, آئی ٹی کا زمانہ ہے, اس میں آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انڈکٹ ہو گئی ہے, اس میں اب وہ جو سرحدیں تھیں وہ جغرافی سرحدیں نہیں رہی ہیں, اب جو چیزیں ہیں ایک انٹرنیشنل کلچر بنتا جا رہا ہے. اب آپ یہاں بیٹھ کر اگر لائیو دیکھ سکتے ہیں کسی دوسرے ملک کی ایکٹیویٹیز کو, تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی بدولت ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہمیں جیسے ہم ابھی آج میں میڈیا پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اس 77ویں یوم آزادی پر, میڈیا کا بہت بنیادی رول ہے کہ وہ اپنے کلچر کو, اپنی روایات کو, اپنی تاریخ کو, اپنی تہذیب کو, اپنے تمدن کو تھرو میڈیا لوگوں تک پہنچائے. اب میڈیا بھی جب ویسٹرنائز ہوتا ہے ان چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ دیکھی جاتی ہے. ہم اس طرح سے کس طرح سے اپنی پہچان جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں گے نا. آپ دیکھیں کسی بھی, اگر میں کلچر کو دیکھوں تو ہم اپنی شناخت جو ہے نا وہ برقرار رکھتے ہیں. کہیں پہ بھی ہم جائیں تو نظر آنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم کس کلچر کو یا کس آئیڈینٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, کس آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ جو اساس ہے کہ ہم اپنی شخصیت جو ہے وہ کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی کی اپ لفٹنگ میں, اس کی فیس شیپنگ میں میڈیا کا بڑا ہی بنیادی رول ہوتا ہے. یہ ورلڈ وائڈ فینومینا ہے. میڈیا ایک پلر ہے, ایک اسٹیٹ کا اہم ستون ہے. میڈیا جو پورٹریٹ کرنا چاہتا ہے وہ سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کا بڑا بنیادی رول ہے. ایسے پروگرام ٹیلی کاسٹ کرنے چاہیے, ایسے ہمارے جو سیاسی زعماء تھے, ہمارے قائدین تھے, ہمارے فریڈم فائٹر تھے, ان کی اسٹرگل دکھانی چاہیے. اور اسی طرح جو ہماری نظریاتی اساس ہے اس کو پرو ایکٹیولی پروموٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس طرح سے ہے. ہمارے ساتھ سر نیو جنریشن بھی موجود ہے. اور ہمنا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل. جی الحمدہ, آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. کس طرح سے مناتی ہیں جشن آزادی؟ جشن آزادی انڈیپینڈنس ڈے سب کو بہت اچھا لگتا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, ہماری آزادی کا دن ہوتا ہے. جی جی بالکل. اور جب آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ میں ملی نغمے پڑھتی ہوں, کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ ہمیں بھی کوئی ملی نغمہ سنائیں گی؟ جی بالکل. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن, ہے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور, عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور. میری ہستی میں انا ہے, میری مستی میں شعور, جاں فضا میرا تخیل ہے, تو شیریں ہے سخن. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن, تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن, تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن, رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کوہ دمن. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن پاک وطن,
اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن. بہت خوب، بہت پیاری آواز ہے آپ کی، بہت خوبصورت آواز ہے، اور اس طرح سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی ہم ملی نغمہ سنتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ایوری ون. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. کنٹینیو کریں گے اسی بات سے. سر میں آپ سے چند باتیں دوبارہ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ایک لفظ جو ہے ہم بہت سنتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں کہ ایک سیکولر ورڈ ہے، اس کا مجھے مطلب بتائیں گے بیسکلی کس طرح سے، کیا ایکسپلین کرتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، اگر آپ سیکولر کی ڈکشنری کی میننگز پر جائیں گے تو اس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ ایبسنس فرام ریلیجن، سوسائٹی ایبسنس فرام ریلیجن، ٹھیک ہے نا، جہاں پر مذہب کا عمل. لیکن قائد اعظم نہ سیکولر تھے نہ تھیوکریٹ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایک پروگریسو پاکستان. تو سر ان کے ساتھ یہ لفظ کیوں جوڑا گیا؟ دیکھیں، سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے اس طرح سے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی جب پاکستان بن گیا نا جی، تو جس طرح ہر سوسائٹی میں مختلف سیکشنز ہوتے ہیں، یہاں پر کچھ سیکولر مائنڈ لوگ تھے، انہوں نے قائد اعظم کے وہ بیانات، خیالات جو ان کے ساتھ میچ کرتے تھے، انہوں نے ان کو پروموٹ کیا، ہائی لائٹ کیا، ٹارگٹ کیا. اسی طرح جو ایسے لوگ جو تھوڑے سے مذہبی پسند تھے، انہوں نے کہا کہ جی قائد اعظم ایک مذہبی ریاست چاہتے تھے. تو یہ ایک ڈبیٹ شروع سے چلتی آ رہی ہے. لیکن بطور ہسٹورین، تاریخ دان، ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے اگر ہم جناح صاحب کی لائف کو ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ ایک سچے کھرے پکے مسلمان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک جمہوریت پسند انسان تھے. وہ ان کی پوری، اب دیکھیں نا، قائد اعظم کی 39 سال کی پارلیمانی لائف ہے، ٹھیک ہے. وہ ایز اے لیجسلیچر انہوں نے 39 ایئرز اپنی لائف کے گزارے. 1910 میں وہ پہلی مرتبہ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور 1948 تک اپنے وصال تک وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر رہے. تو آپ ان کی اس لائف کو 39 ایئرز کو دیکھیں کہ اسمبلی کے اندر جو ان کی سپیچز ہیں، جو ان کی ڈیبیٹس ہیں، جو ان کے آرگومنٹس ہیں، وہ کیا ہیں. وہ کبھی آپ کو ٹریری بینچز کے ممبر کی سپورٹ میں نظر آئیں گے، کبھی اپوزیشن ممبر کی سپورٹ میں نظر آئیں گے، فرام کیس ٹو کیس. اور لیکن ان میں جو سب سے مشترک چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایسے آرگومنٹ دیتے جو عوام کی فلاح کے لیے ہوں، بالکل اس طرح سے یہ پکے سچے جو کھڑے انسان ترقی کے لیے ہوں، ملک کی ترقی کے لیے. انہوں نے دیکھے نا، پرائیویٹ ممبر کی حیثیت سے اس وقت میں اپوزیشن بھی اپنے بل نہیں پاس کروا سکتی تھی، چاہے جائے کہ ایک پرائیویٹ ممبر اپنا بل منظور کرا لے. تو قائد اعظم نے 1913 میں وہ وقف اخلاق کے اوپر اپنا ایک پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا، اور اتنے اسٹرانگ آرگومنٹ دیے کہ وہ اسمبلی نے منظور کر لیا. پھر اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں جو وہاں کے شہریوں کے حالات تھے ان پر بات کی. اسی طرح جو ہندوستان میں پریس ایکٹ لے کر آ رہی تھی گورنمنٹ، اس کے اوپر انہوں نے اپنی ایک آرگومنٹ دیا. جو لوگ قید میں تھے ان کو اپنے آرگومنٹس کے ذریعے رہائی دلائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پروگریسو ویلفیئر فلاحی ریاست ان کا اصل میں کنسیپٹ تھا. سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور یہ کنفیوژن میرے ذہن میں بھی ہے اور رہے گی. اچھا، سیکولرزم جو ورڈ ہے نا، تاریخ دان ہے، سیکولرزم جو ورڈ ہے یا نیشنلزم جو ورڈ ہے، یہ ایوالو ہو رہے ہیں. اس وقت جو سیکولرزم سے مراد، جب قائد اعظم نے 11 اگست کی جب تقریر کی ہے تو انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن، اور اس نے مذہب کی بنیادوں پر فیصلے نہیں کرنے ہیں. اس نے اپنے ملک کی جو ڈائنامکس ہیں اس کے تحت فیصلے کرنے ہیں، اور ہم نے کسی کو مذہب کی بنیاد پر نہ تو کسی کو پرائیورٹائز کرنا ہے، نہ کسی کو ہم نے پینلائز کرنا ہے. تو یہ ہے سیکولرزم. اسی کو جو ڈاکٹر صاحب نے کہا پروگریسو اسلام، یہی ہے. مثلا چارٹر آف مدینہ ان کے سامنے ہے، جس میں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہولی پرافٹ نے کیا ہے، ان کو برابری کے حقوق دیے ہیں. اس میں کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سردار ہوں، تمام اقلیتوں کو، اقلیت تو نہیں تھی، صلح حدیبیہ ایک بہت بڑی مثال ہے. آپ دیکھیے نا خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہا گیا کہ جی آپ میں گورا نہ کالا سب، یہ ہے کانسیپٹ آف سٹیزن شپ. اس کو قائد اعظم نے کانسیپٹ آف سٹیزن شپ پہ کیا کہ ہم پاکستان ایسا بنائیں گے جس میں مسلمان اکثریت میں تو ہے، مگر اس اکثریت کی بنیاد پر اپنا مذہب نہیں ٹھونسے گا.
ریاست نہیں کرے گی. سر یہی تو فرق تھا نا ہندوؤں میں اور ہم میں. یہی کانگریس نہیں کر پا رہی تھی. کانگریس دعویٰ کرتی تھی سیکولر ہونے کا, عمل ان کے تھے بالکل ریلیجیس اپوزٹ. اچھا پرابلم یہ بھی آ گیا کہ اس وقت کیا تھا کہ جی جہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کے فسادات شروع ہوئے, سکھوں کے ہوئے, تو اتنی بڑے پیمانے پہ خون ریزی ہوئی اور مسلمان جو ہندوستان میں رہ گئے, تو ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کسی اقلیتوں کے لیے خطرناک نہیں ہوگا. یہاں پر تمام انسانوں کو جیسے نے کہا کہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ملیں گے. تو یہ سیکولرزم جو ہے نا ورلڈ, مثلا برطانیہ سیکولر کنٹری ہے, ان کے ہاں چھٹیاں ریلیجن کرسچن کی ہوتی ہیں. برطانیہ سیکولر کنٹری ہے, ان کے پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ بنے گا, بادشاہ بنے گا, کیتھولک نہیں بنے گا. امریکہ لے لیجئے, ادھر بھی آپ کو وائٹ ہی چلے آ رہے ہیں, اب شاید کوئی کالا جو بننے والے. تو یہ پریکٹیکل شیپ سیکولرزم کہہ دینا. اور وہاں پہ تو ابھی بھی سیف بلیک اس طرح سے کمپینز چلتی رہی ہیں. جنہاں کے ہاں وہ جو لفظ بولتے تھے وہ اس کا معنی جانتے تھے اور وہ اس کو عملی شکل پہنانا چاہتے تھے. اور پاکستان میں بھی آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں, بے شک ٹھیک ہے سیالکوٹ والا واقعہ ہوا, جڑا والا واقعہ ہوا, سرگودا والا واقعہ ہوا, مدین والا واقعہ ہوا, یہ چیدہ واقعات ہیں. یہ کوئی ریاست کی پالیسی نہیں ہے, معاشرے کا فیصلہ نہیں ہے, چند انفرادی لوگوں کی اشتعال انگیزی کا نتیجہ ہے. کوئی ان مذہب سے نفرت نہیں ہے. آپ جیسے انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ میں اسی نے جو مودی صاحب تھے, انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا کھلیا, اور ابھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہے. اور کشمیر میں جس طرح ظلم قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو وہاں پہ رہیں گے وہ ثبوت دیتے رہیں گے اپنا محب وطن ہونے کا. جی وہ ایک بہت ساری اسٹیٹمنٹ ایسی ہے جو کنٹینٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے. قائد اعظم نے انہیں کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے ادھر رہیں, آپ کی مرضی ادھر آ جائیں, ادھر رہیں, بی دا سٹیزن آف انڈیا, بھارت. انہوں نے تو یہ بھی کہا, یہ جب 14 اگست کی آزادی ہونا تھی, فیصلہ 14 اگست کا ہوا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں, ہمیں پہلے یہ کنڈلی نکالنے تھے. اچھا کنڈلی انہوں نے نکالی, انہوں نے کہا جی 14 اگست ہمارے لیے شبھ گھڑی نہیں ہے. ہندوؤں نے کہا. انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ چلو 14 کی رات کو ہم یہ طے کر لیتے ہیں, 14 کی رات کو یعنی گویا بائی 15 آپ آزاد ہوں گے. ہم 14 کو ہو گئے, وہ 15 کو مناتے ہیں. حالانکہ آزادی ملنی تھی جون 1948 کو. یہ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پیچھے کی طرف لے آیا اور سزا ہمیں دے گیا, پاکستان کو دے گیا. تو جو آپ کا سوال تھا سیکولر, ہاں ہم ورڈ یا نہ یوز کریں سیکولر والا, جیسے اب ضیاء صاحب کے زمانے میں یہ بڑے جو الفاظ تھے نا, بڑی ان کی بے حرمتی ہوئی ہے. سیکولرزم کی بے حرمتی کس طرح سے ہوئی ہے؟ بے حرمتی اس طرح سے ہوئی ہے کہ مثلا کامونسٹ ہے, ان دونوں چونکہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم تھی, کیپٹلسٹ میں اور کمیونسٹ میں. وہ کامونسٹ کو کہتے تھے لادین, سیکولر کا مطلب لادین. یہ لادین نہیں ہے. سیکولر کا مطلب یہ ہے میں اگر کاروباری بھی ہوں, مجھے اسے نہیں دیکھنا کہ آپ جو ہیں کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح ریاست ہے, اسے نہیں دیکھنا, اس کو اپنے شہریوں کو اور جو لوگ آئے ہیں دوسرے ممالک سے بھی آئے ہیں ان کو عزت احترام سے دینا ہے, اور اپنا بزنس آف دا گورنمنٹ وہ چلانی ہے. اس لیے ہمارے دیکھیں نا, ایک طرف مندر ہے, دوسری طرف مسجد ہے, تیسری طرف گردوارہ ہے. یہ ہمارا جو تھا نا صوفیوں والا کلچر تھا, اور ابھی بھی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی, ابھی تو ہمیں اقلیت نہیں کہنا چاہیے, وہ سارے پاکستانی ہیں, پاکستانی سٹیزن ہیں, ان کے ساتھ ہر موقع پہ ہماری ریاست, ہمارا معاشرہ, ہمارے لوگ یہ جانتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں کتنے کرسچنز ہیں, ہندو بھی ہیں, مطلب بہت سارے, اور ان کو ہم برابری کا حقوق دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, وہ ہمیں دیتے ہیں. کبھی آیا ہی نہیں ذہن میں کہ کوئی ہمارے ساتھ یہ سیپریٹ ہے. That is called the secularism. That is a practical shape of secularism. If we don't want to use the word secular, like we generally tend to say it's a progressive Islam. Why progressive Islam? علامہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں ہے, تو قائد اعظم نے بھی یہ کہا کہ تھیوکریسی سے مراد ہے حکومت چند علماء دین کی یا ملاؤں کی حکومت. علماء دین نہیں, ملا کا لفظ اس لیے کہ وہ جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں
ان کی نہیں ہوگی. اور اتفاقاً انہوں نے بتا بھی دیا کہ چند ایک وہ علماء دین تھے جنہوں نے پاکستان کی بھرپور مخالفت کی. اچھا دیکھیں نا آرتھوڈاکس تو اس طرح سے بھی کرتے ہیں, آپ دیکھیں کوئی نئی انوینشن آ جائے گی, کچھ اور آ جائے گا, یہ تباہ کر دے گا, یہ اس طرح سے ہو جائے گا, سڑکیں بن جائیں گی تو یہ ہو جائے گا. تو ہر دور میں میرا خیال ہے موجود ہوتے ہیں ایسے لوگ. وہ تو دیکھیں انگلینڈ میں ابھی جو ایک موومنٹ چل رہی ہے, جو گالوں کو مسلمانوں کو مار رہے ہیں, وہ ان میں بھی ایک فنڈامنٹلسٹ موجود ہے. فنڈامنٹلسٹ موجود ہے, وہ ہر دور میں رہتے ہیں, چاہے وہ جدید دور بھی آئے. جو آپ نے کہا تھا نا کلچر, اچھا یہ کلچرل کے اندر ایک سیٹ کا ہوتا ہے جو ماڈریٹ ہوتا ہے, ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے, ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. ہم نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے ریاست نے اور معاشرے نے اور ماں نے کہ ان کے بچے جو ہے انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں. اچھا پھر بھی بعض بچے جو ہوتے ہیں رپھڑی ہوتے ہیں, اور ہر معاملے میں احتجاج کرتے رہتے ہیں. تو وہ بھی ہمارے انسانی تاریخ میں دیکھیں ہر دور میں آپ کو یہ لوگ نظر آتے ہیں. تو لہٰذا سیکولر جو ورڈ ہے نا قائد اعظم کے لیے ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہے, لیکن جیسے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایسا اسلام چاہتے, جیسے میں نے کہا میثاق مدینہ والا, خطبہ حجت الوداع والا, ان سے پوچھا گیا کہ یار آپ آئین کون سا بنائیں گے, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کیا آئین ہوگا, لیکن عین قرآن اور سنت کی روشنی میں بنے گا. جی بالکل ایسے تو یہ ان کے کانسیپٹ ہے. اور یہ جو پاکستان جب بنا, چاہے وہ علماء دین تھے چاہے عام بندہ تھا, وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم پاکستان میں اسلامی طرز حکومت اپنائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ یہ سمجھتے تھے ہم ہندوستان میں شاید ہمارا مذہب, ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, ہماری سیاسی مفادات کا اس طرح تحفظ نہیں ہو رہا جس طرح قائد اعظم بتا رہے ہیں. اس ملک میں جا کر جو کہ علیحدہ بننے والا ہے, جو کہ ہم انگریزوں سے غلامی سے نجات حاصل کر رہے ہیں, اور ہندوؤں کی بھی اور کانگریس خاص کر کانگریس کی بھی جو غلط پالیسیاں اس سے نجات حاصل کر کے ایک پیرالل ریاست بنائیں گے. ادھر وہ سیکولرزم کا پرچار کریں گے, ادھر ہم اسلام کا کریں گے. وہ اسلام کا چہرہ نظر آئے گا جو سیکولرزم سے بہتر ہوگا. سر باقی ساری ڈسکشن تو ہوگی, مجھے بتائیں کہ ہمیں جشن آزادی منانی کس طرح سے چاہیے, آپ کس طرح سے مناتے ہیں, پہلے تو ہم یہ بتائیں نا. میں عرض کروں جی کہ ہمیں بیلیولنٹ آسپیکٹ دیکھنا چاہیے. 47 میں ہم نے آزادی حاصل کی, آج 77 ایئرز ہو گئے ہیں. اس میں ہمیں وہ آسپیکٹس دیکھنے چاہیے جو ہم نے اچیو کیے. آپ دیکھیں 47 میں ہمارے پاس کیا تھا, آج کیا ہے. ہم دنیا کی ایٹمی پاور بنے. اس سال اس لیے بھی ہماری آزادی کا جشن دوبالا ہو گیا کہ ہم نے اولمپکس میں میڈل جیتا. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے پاکستان کتنے سپورٹس میں ورلڈ چیمپئن رہا ہے. کرکٹ میں رہا ہے, ہاکی میں رہا ہے, اسکویش میں رہا ہے, اور اسکویش کے آپ دیکھیں کتنے سال ہم چیمپئن رہے ہیں. اسی طرح کبڈی میں رہا ہے, سنوکر میں رہا ہے. یہ جو بیلیولنٹ آسپیکٹ ہے نا, وہ دیکھیں اس وقت جو ہمارے تاریخ دان ہیں, جو ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, 47 میں ہمارے پاس کیا تھا. کاغذ اور کامن پین بھی نہیں تھے, دفاتر نہیں تھے, بلڈنگز نہیں تھیں, عملہ نہیں تھا, سٹاف نہیں تھا. اتنے کٹا پٹا پاکستان ہمیں ملا تھا. بلکہ وہ جو پارٹیشن سکیم کے تحت ہمارے حصے میں سامان آنا تھا وہ بھی نہیں ملا. ہمیں وہ بڑی سائز کے جوتے اور توڑے دار بندوقیں دے دی گئیں جو زنگ آلود تھی, چلتی بھی نہیں تھیں. لیکن آج ہمارا ڈیفنس کتنا مضبوط ہے. آپ دیکھیں ان ممالک سے دیکھیں فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں کیا حال ہو رہا ہے. ہمارے پاس ایک اسٹرانگ فوج ہے, ہمارے پاس ایک سر یہ تحفہ ہے نا خدا داد مملکت ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ناقابل تسخیر دفاع ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, اور یہ آسپیکٹس دیکھنے چاہیے. یہی اصل چیز ہے جو ہمیں آزادی کا جشن منانے کی طرف راغب کرتی ہے. نو ڈاؤٹ ابھی ہم قوموں کی زندگی میں 70-75 سال کی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یورپ کئی جنگیں لڑتا رہا ہے, 100 سالہ جنگ ہے وہاں پر, 30 سالہ جنگ ہے وہاں پر, اور اسی طرح وہاں پر ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی اسی طرح کے حالات و واقعات کی. لیکن پاکستان میں اتنے کم عرصے میں ہم نے قوموں کی زندگی میں اپنا ایک مقام بنایا. ہمارا جو نوجوان ہے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوا رہا ہے. ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, ہمارے جو ٹیکنوکریٹس ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو انجینئرز ہیں, ان کو پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے. ہمارے استاد آپ دیکھیں نا, ڈاکٹر صاحب بھی UK میں پڑھ کر آئے, مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا, اور ہم نے اپنی اللہ کا شکر اپنی صلاحیتوں پر وہاں اپنی جگہ بنائی, اسپیس بنائی, اور ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں اپنی جو کچھ ہم نے سیکھا. تو یہ جو ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے, یہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہیے. مایوسی نہیں ہے. ابھی ایک میں دیکھتا ہوں اخبارات میں پڑھتا ہوں کہ جی اتنے ہزار نوجوان, مشکل وقت آتا ہے قوموں کی زندگی میں, اس میں ہمیں اپنے مسائل پر قابو پانا ہے.
ٹھیک ہے. جی جی بالکل انشاءاللہ ہم قابو پائیں گے بھی, جہاں پہ یہاں تک آئے ہیں تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ ساتھ دے گا. تو میرا خیال ہے کہ آج صبح بھی ہم پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے وائس چانسلر صاحب نے, ہمارے جو اساتذہ ہیں انہوں نے آزادی کا جشن منایا ہے, اور وہاں پر ملازمین بھی تھے, بچے بھی تھے, اسٹاف بھی تھے, اساتذہ بھی تھے. تو پنجاب یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو منی پاکستان ہے, یہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, بلکہ اب تو انٹرنیشنل لیول پر بھی ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں دوسرے ممالک سے لوگ آ کر پڑھ رہے ہیں, افغانستان سے آئے ہوئے ہیں, چائنا سے آئے ہوئے ہیں, وہ بھی موجود تھے. میں بھی کوشش کر رہی ہوں آنے کی. جی ویلکم. تو یہ ہے کہ آزادی کا جشن ایک ذمہ داری کے ساتھ ہمیں منانا ہے. آزادی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر نکل کر بے ہنگم ٹریفک جام کریں اور شور و غل کریں. آزادی تو اس چیز کا ہے کہ آپ ڈسپلنڈ ہوں, آپ ایک قائد اعظم کا ہم بات کر رہے ہیں, پیغام یہی ہے نا کہ نظم و ضبط ہو, تنظیم ہو, ایمان ہو, آپ ایک ڈسپلن, جی آپ ایک سمت میں چلیں, ایک بے ہنگم ہجوم نہ بنیں, ایک ایسی قوم کی شکل اختیار کریں جو ویل آرگنائزڈ ہو. تو یہی میرا خیال ہے کہ آزادی کا پیغام ہے. بالکل. آپ کس طرح سے مناتے ہیں یونیورسٹی اور اس طرح سے؟ جی ہم ظاہر ہے کہ جو ایک نوسٹیلجی ہے, جب بچپن سے ہم جب اگست کا مہینہ آتا ہے تو اندر سے ایک وہ تاریں دل میں کھڑکنی شروع ہو, جھنڈیاں, وہ ہاں آٹے کی لوئی کے ساتھ جھنڈیاں لگانا, جھنڈا, اور پھر وہ بیج خریدنے, اور بالکل اسی طرح جس طرح عید پر جا کر ہم شاپنگ کرتے تھے اسی طرح 14 اگست کی شاپنگ کرنی. باجے نہیں تھے نا تب, تو وہ بیجز لگانے, گھر میں جھنڈیاں لگانی, اور پھر اسی طرح بچوں کو بھی لے کر چھت کے اوپر جھنڈا لگانا. ایگزیکٹلی, وہ بڑا خوبصورت لہراتا ہوا نا ہر گھر میں, وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. جھنڈا آپ کسی ملک میں جاتے ہیں نا, ہم جب کسی کانفرنس میں وہاں دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کے جھنڈے, تو سب سے پہلے نظر دیکھتے ہیں کہ سب سے لالی پرچم کدھر ہے, تو ادھر جا کر نظر ٹکتی ہے. جب وہ نظر آتا ہے تو آپ کو ایک عجیب سا آپ کا ایک وہ فیلنگز ہوتی ہیں. یہی محب وطن ہونے کا ثبوت ہے نا, کہ اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. وہ جو کھچ پڑتی ہے نا ایک طرح سے کہ پاکستان کے ایک جھنڈے کو دیکھتے ہوئے, بس وہی ہے. بس جو بھی جس طرح سے اب ہم منا رہے ہیں, جیسے سڑکوں پہ ہم باجے لے کر نکل جاتے ہیں, شور و گل کر رہے ہوتے ہیں, سالنسر نکال لیتے ہیں, تو یہ جشن آزادی کا یہ پرپس نہیں ہے. یہ پرپس کو نا یہ کل کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, بہت سے لوگ باہر نکل جاتے ہیں, اور وہ سارے نوجوان ہیں. بالکل بالکل. سر آپ کیسے مناتے ہیں؟ انہوں نے بتا دیا, اسی طرح ہماری پوری زندگی گزری ہے. ظاہر ہمارے آباء و اجداد چکے ہجرت کر کے آئے, وہ تکالیف سامنے نظر میں آئیں, تو ان کو وہ ہر سال وہ روزانہ ہی تقریباً وہ باتیں ہوتی تھی کہ کیسے کیا کیا حالات تھے, ہم کیوں یکدم دیوانے سے ہو گئے, کیوں ہم پر ظلم و ستم ہوا. تو وہ ایک میموری چلی آ رہی ہے پارٹیشن کی اور ہجرت کی. اس کے ساتھ پھر وہ خوشی کا اظہار, چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوشی کا اظہار, اور 14 اگست تو خاص کر جب ہمیں آزادی ملی ہے تو یہ اظہار اندر سے, جیسے آپ نے کہا اندر سے آتا ہے. تو وہ ظاہر ہم نے دیکھا اسکولوں میں, جب اسکول میں تھے تب بڑے پیمانے پہ جشن منایا جاتا تھا, پھر گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل کے آپس میں باتیں کر کے ایک دوسرے سے خیالات اور وہ تاریخ کو دہراتے ہوئے. اسی طرح جب ہم اسکول ہم خود تجزیہ نگار بن جاتے ہیں اب نا, کیا حالات ہو گئے ہیں. اچھا لیکن ایک کنسرن ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا, میں اسی سے جوڑنا چاہتا ہوں. کلچر جو ہمارا جو تھا نا, وہ ابھی بھی وہ بیسکلی موجود ہے. ایون باہر بھی اگر آپ جائیں, پاکستانیوں کو دیکھیں, وہ بتاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, ان کا لباس, ان کا گفتار, ان کا سٹائل بتاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجیے جو ہم نے اولمپئن گولڈ میڈل جیتا ہے ارشد ندیم نے, آپ ہم سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں میں نے جوش و جذبہ دیکھا کہ وہ موجود تھا. فرانس میں بھی آپ دیکھیں, تو یہ ہمارا جو کلچر ہے وہ وہی ہے, اور ان کو ہماری آئیڈینٹی پاکستانی ہی ہے. چاہے ہم ظاہر ہے ایک تو بہت بڑی اکثریت ہے, 97% مسلمان ہیں, وہ تو ہیں ہی ہیں. جو دوسری بھی اقلیتیں ہیں وہ بھی جب باہر جاتے ہیں, they claim themselves as a پاکستانی, اور تو پاکستانی جو کلچر ہے نا وہ موجود ہے. اور ہماری بچیاں دیکھ لیں, باہر بول کے حجاب کرتی ہیں, یہاں تو شاید اتنا نہیں کرتی, وہاں پر بہت زیادہ. یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ماڈرنٹی آنی ہے, روک نہیں سکتے. ہمارے ساتھ ایک اور بچی بھی ہے, تو ہم ان سے بھی ملی نغمہ سنتے ہیں. ہم نا ایک اور ملی نغمہ سنا دیں, آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا, وطن کی مٹی عظیم ہے تو, عظیم
مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے، ہر ایک سر میں، ہر ایک لے میں تیری محبت چمک رہی ہے، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا، تیری زمین کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہے ہیں وقار تیرا، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا وطن کی مٹی، عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ بہت زبردست، تھینک یو۔ وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک پہ، اسٹے ود اس۔